अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा हमें दूसरों की तरफ से बिहेवियर अच्छा नहीं मिल रहा होता है। आज ट्यूसडे है और मंडे और ट्यूसडे आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बाय वेंसडे हम थोड़े से वापस जो है वर्क रूटीन में आते हैं और जिस तरह से वीकेंड होता है दोबारा से वो सारा सर्कल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हो सकता है आपके साथ कोई इरिटेटेड आपके कॉलीग्स हों या फिर आप लोगों को घर वालों में से कोई इस तरह से मिल रहा हो जो जॉब करते हैं और घर आ रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, या आप घर के कामों से थके हो सकते हैं। तो कोशिश करें, किसी का मूड खराब भी है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलहदा कर लें, थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारें, अपने मूड को खराब नहीं होने दें और अपने घर के माहौल को बिल्कुल भी खराब नहीं करें। जहां भी हो सकता है वो काइंडनेस के साथ पेश आएं और छोड़ दें। कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिंदगी में। तो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 26 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। बारिश के अमकानात अगले 24 घंटे में 0% है। 0 मिलीमीटर की प्रोडिक्शन है एट द मोमेंट। लेकिन आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से फैसलाबाद शहर में बारिश नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से इवन मसनूई बारिश की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। दिसंबर के एंड तक ये इशू और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे चलते हुए किस तरह से सूरत हाल तब्दील होते हुए नजर आते हैं। हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी आज, और साथ साथ यूवी इंडेक्स एट द मोमेंट 0 है। लेकिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर के आपने कोशिश करनी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट धूप के अंदर मत निकलें, और अगर आप निकल रहे हैं तो ज़्यादा सारी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और हर कुछ घंटे के बाद यानी कि 2 घंटे के बाद कोशिश करें रीअप्लाई कर लें सनस्क्रीन को, ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। जैसे आप अंदर से ग्लो करते हैं वैसे आप बाहर से भी ग्लो करें। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 998 मीटर्स विजिबिलिटी है आज, जो कि थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। अगर देखें ज़्यादा होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हो सकता है स्मोक की वजह से या फॉग की वजह से आपकी विजिबिलिटी जो है गाड़ी चलाते हुए इंपैक्ट हो। आपने कोशिश करनी है कि चाहे मोटर बाइक के ऊपर हो, गाड़ी के ऊपर हो, जो भी व्हीकल आप इस्तेमाल करें, कि ट्रैफिक हो, किसी भी वजह से आपको देर हो रही हो कहीं पहुंचने में, आपने जल्दी नहीं करनी है, आपने तेज़ी नहीं करनी है। आगे फ़ोन करके बता दें जी कि भाई फॉग की वजह से हम लेट हो रहे हैं, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन तेज़ गाड़ी मत चलाएं, तेज़ मोटर बाइक मत चलाएं, क्योंकि आप अपनी भी जान को खतरे में डालेंगे और किसी और की जान को भी खतरे में डालेंगे। हम चाहते हैं आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। और आपको पता है हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं, एक अच्छी बात, एक अच्छे मैसेज के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, सुनते हैं उनकी बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा मैसेज ये है, हर काम में मशवरा कर लिया करो, बगैर मशवरे के काम नहीं करना चाहिए। इस पर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, अल-हिज़्मु अन तुशाविरा ज़ा रअयिन सुम्मा तुतीअहु। अक्लमंदी और दानिशमंदी यही है कि अस्हाब राय से मशवरा कर लिया करो, फिर जो वो मशवरा दिया करें उसकी इताअत किया करो। तो आज का मैसेज ये है कि हर काम में किसी अक्लमंद साहिब राय से मशवरा करना चाहिए, फिर उस पर अमल करना चाहिए, इसी में खैर होती है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस पॉजिटिव मैसेज के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह का भी दिन गुजारना हो, चाहे मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो, चाहे थोड़ा कम मसरूफ़ हो, बस पॉजिटिव आउटलुक रखने की कोशिश करें। जहाँ पर मसाइल आते जाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करता है कि आप उनको डील किस तरह से करते हैं। मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, ये ज़िंदगी का असूल है कि मसाइल के बगैर, छोटे मोटे बम्स और हिकअप्स के बगैर ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन उनके साथ हम किस तरह से डील करते हैं, हमारा रिएक्शन किस तरह का होता है, ये बहुत मैटर करता है। एक रिलैक्स्ड ब्रेन के साथ आप बड़े आसानी से
چیزوں کو ڈیل کر پاتے ہیں. پرابلم تو چھوٹی نہیں ہو جاتی، نہ ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ڈیل کس طرح سے کریں، وہ تبدیل ہونے سے پرابلم اتنی بڑی لگنا بند ہو جاتی ہے. کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر سکے دن بہ دن، اور یہی کوشش کرنی چاہیے. سیلف گروتھ اور سیلف امپروومنٹ کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور فیصل آباد میں بے شک ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کونے کونے سے اس ٹیلنٹ کو لے کر منظر عام پر لے کر آئیں، اور نہ صرف ان کو جو ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آنے کا موقع دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انکریج کریں ان لوگوں کو جو کہ شاید اپنے ٹیلنٹ کو یا پیشن کو پرسیو کرنے سے ڈرتے ہیں، رکاوٹوں کی وجہ سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. ان لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ لوگ بھی اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں. ویڈیو بنائیں 30 سیکنڈ کی بھیجیں اور دیکھیں جی، ہم شو میں ضرور چلائیں گے اس کو. ساتھ ہی ساتھ جی آپ کو پتہ ہے ریلویز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے. اویس ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ریلویز کی؟ بالکل میڈم، ابھی بیشتر ٹرینیں جو ہیں وہ تعطیل کا شکار رہی ہیں. لاہور سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ رک رہی ہے. کراچی سے براہ راست جانے والی راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے، راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 2.5 گھنٹے لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے کراچی جانے والی غوری ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہے. تو تاخیر سے جو ہے وہ مسافروں کو انتظار کی عزیز کا سامنا کرنا پڑا. بالکل. اور اویس آپ کو پتہ ہے کہ 1 دسمبر جو ہے اب دور نہیں، تو کیا صورتحال چل رہی ہیں؟ کیا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے ریلویز؟ آج کو اہم اجرت جو ہے وہ خبر کے حوالے سے ہی سامنے آ رہی ہے. خبر کے سماعت تاکہ ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری لائی جا سکے، ٹرینوں کے انتظامی امور میں بہتری لائی جا سکے. اور بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے. جیسے کہ آپ نے سنا اویس کو بتاتے ہوئے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف بے شک ریلویز جا رہی ہیں، اور امید یہی کریں گے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ٹرینیں چلیں، وقت پر چلیں، وقت پر پہنچیں، نہ تو مسافروں کو کس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، نہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ایک کام ہوتا ہے آپ کا چھوٹا سا، اور جب ایک آپ کا سفر ہی لیٹ شروع ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے ہر چیز لیٹ ہوتی جاتی ہے. وہ کچھ منٹوں کی وجہ سے، کچھ گھنٹوں کی وجہ سے ہر کام اور ہر ایسپیکٹ جو ہے آپ کے سفر کا وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ ایز اے نیشن اگر ہم پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وقت کی پابندی کرنا سیکھیں، اور ٹرانسپورٹ سے ہی یہ شروعات ہوگی. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وقت پہلے ایک نجی بس کمپنی کی بس لیٹ ہو گئی تھی، اور جس طرح سے وہاں پر ہرجانہ بھرنا پڑا تھا ہر مسافر کو جن کا سفر اس وجہ سے لیٹ ہوا تھا، ویسے ہی ریلویز میں بھی یہ چیز ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اگر کسی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں کو انتظامیہ کی وجہ سے، تو ان کو ہرجانہ دینا پڑے. اور مجھے لگتا ہے یہ کافی اچھی موٹیویشن رہے گی ریلویز کی انتظامیہ کے لیے بھی آنے والے وقتوں میں، کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں اور ہرجانہ نہ بھریں، بلکہ ایکچولی میں اپنے مسافروں کو آسانیاں جو ہے فراہم کریں، اور ٹائم کے اوپر جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پہنچائیں وقت پہ. اور جس طرح سے میں ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں، ہمیں ویڈیو سینڈ کریں آپ، اور اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ہمارے شو کے اندر ایڈ کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ٹیلنٹ یونیک ہے اور ریئر ہے تو آپ کو شو کے اندر بھی انوائٹ کیا جائے. آگے چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ایشوز سینٹرلائز نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کو امپیکٹ کرتے ہیں، پنجاب کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور فیصل آباد کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس سٹی 41 کا فوکس ہمیشہ فیصل آباد شہر ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیصل آباد کے ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں. آج بھی کچھ ایسا ہوگا. تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ گورنمنٹ جابس کے لیے لوگ جو ہے وہ ایم کرتے ہوتے تھے. بچپن سے ایک خواب ہوتا تھا پیرنٹس کا بھی اور ایڈلٹس کا بھی اور بچوں کا بھی، ٹین ایجرز کا، کہ بھئی ہم بڑے ہو کے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کریں گے. لیکن کچھ صورتحال تبدیل ہوئے ہیں پچھلے وقت میں، جس کے بعد لوگ بھاگتے ہیں گورنمنٹ جاب سے. جو لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اسپیشلی اساتذہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم ایجوکیشن پہ آج فوکس کریں گے، ان کو بار بار ہڑتال تک پہنچنا پڑتا ہے. اگر تو انتظامیہ ان کی بات سن رہی ہو
تو ان کو ہڑتال تک نہ جانا پڑے. بات چیت میں کیوں یہ کمی ہے؟ کمیونیکیشن گیپ کیوں کریٹ ہو گیا ہے اساتذہ کے بیچ میں اور انتظامیہ کے بیچ میں؟ کہاں پر گئے وہ کمیونیکیشن لنکس؟ اور اسپیشلی بچوں کا فیوچر، جب ایک ماں باپ اپنی محنت کی کمائی کو جوڑ کر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، اسکولز میں بھیجتے ہیں، تو وہ بہت سارے خواب جڑے ہوتے ہیں. پوری فیملی کا سرمایہ جو ہے، روزگار جو ہے اس بچے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو کہ آگے جا کے اپنی زندگی میں شاید کچھ کر پائے گا. لیکن جہاں پہ اگر انتظامیہ کی طرف سے وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جائیں گی، ٹیچرز کو دن بدن سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ کمیونیکیشن لنک دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں. اور آف کورس اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں یا پیرنٹ ہیں، کوئی بھی کنسرن، سوالات، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، جلدی سے فون اٹھائیں، کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. کیونکہ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے سوالات کو آگے نہیں رکھیں گے، تو کون رکھے گا؟ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان، میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ چوہدری محمد صفدر موجود ہیں، جو کہ مرکزی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ بچپن سے بچے خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم تو گورنمنٹ سیکٹر میں جا کے نوکری کریں گے. لیکن وقت تبدیل ہو گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اور میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں کہ آخر انتظامیہ کے بیچ میں اور اسکول ٹیچرز کے درمیان یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ کیوں دن بدن ان کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر اترنا پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ انتظامیہ اور اسکولز کے درمیان جو گیپ ہے، دیکھیں 20 سال کی سروس ہماری بھی ہو چکی ہے. ہم نے اس 20 سالہ سروس میں جو نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، ایجوکیشن ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. اگر ترجیحات میں شامل ہوں تو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جو ایشو ہیں وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ ہوں. کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ذمہ داران ہیں، ضلعی افسران ہیں یا ہمارے پروونشل لیول پہ ہیں، ان کے ساتھ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. لیکن سالہ سال ٹیبل ٹاک کے باوجود جب وہ ایشوز سالو نہیں ہوتے تو پھر ہمیں پروٹیسٹ میں آنا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ بچے کے ایشو کے لیے. بچے کو جو کلاس روم کے اندر درپیش مسائل ہیں، جب اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر موجود ہیں، اسکول کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے ٹیچر ہی نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کو ہم ہمیشہ روتے رہے ہیں، لیکن اس موجودہ حکومت جس سے ہماری بہت ساری توقعات تھیں، انصاف کی گورنمنٹ، انصاف کا نعرہ لگا کے آئی تھی، تو بچوں کے جو ایشوز ہیں، کہ جو ہمارا اساتذہ کا دینا ایشو تھا کہ اگر پرائمری اسکول کے اندر 7 کلاس ہیں تو 7 ٹیچر دے دیجیے. تو پچھلی گورنمنٹ نے منیمم 3 ٹیچر دیے، تو اس گورنمنٹ نے ایک اور سٹیپ لیا کہ 4 ٹیچر دے دیے. جبکہ ضرورت کتنے کی ہے؟ منیمم 7 ٹیچرز کی. جب یہ چیز نہیں ہوگی، پرائمری ایجوکیشن جو کہ بنیاد ہے، فارن جتنی ہماری فارن ایجوکیشن ہے اس کی طرف اگر نظر دڑائی جائے تو سب سے زیادہ فوکس پرائمری ایجوکیشن پہ کیا جاتا ہے. پرائمری ایجوکیشن میں اساتذہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے لیول اپ ہوتا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول کی طرف جاتے ہیں، تو اساتذہ کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. ہمارے کیا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں اساتذہ کم، مڈل میں زیادہ، ہائی میں زیادہ، کالج میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کالج میں ہر سبجیکٹ کا ٹیچر موجود ہے، اسکول میں کیوں موجود نہیں ہے؟ تو پھر ہم پبلک اسکول کے اساتذہ کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ رزلٹ اچھے پروڈیوس نہیں کر پاتے. اگر ایک پرائمری اسکول ہے، اس کے اندر 100 بچوں کی تعداد ہے، کلاسیں تو 7 ہیں نا، تو ٹیچرز بھی 7 ہونے چاہیے. اب ٹیچر وہاں کتنے ہیں؟ 2. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. تو کس طریقے سے ڈلیور کر پائیں؟ ہم اساتذہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہ بڑھائیں،
ہمارے اسکیل اپ گریڈ نہ کریں، لیکن جو ہمارے کلاس روم کے اندر ہمیں اور ہمارے بچوں کو درپیش مسائل ہیں ان کو سولو کیا جائے. جب تک یہ دیکھیں ٹیچر، ہم نے تربیت کرنی ہے بچوں کی، جب تک ہم ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے، پراپر ٹیچرز نہیں ملے گا، تو ہم پھر مقابلہ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک گلی محلے کا چھوٹا سا اسکول بھی ہے تو آپ کو 8-9 ٹیچر وہاں ملیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اپنے جو حکمران ہے ہمارے، جو موجودہ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب سے ہم نے 12 ریکویسٹ کی ہے کہ جناب 75,000 اساتذہ کی ضرورت ہے اسکولز کے اندر. بہت سارے اسکولز ٹیچرز سے خالی ہیں. اگر ہم صرف فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں کتنے ٹیچرز ریکوائرڈ ہیں اسکولس میں؟ وہ 75 جو ہے، دیکھیں اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ فیصل آباد جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے بعد، اور اسی ریشو سے ہمارے یہاں اساتذہ کی ضرورت ہے. 352 اسکولز اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، اسی سال 3 ماہ پہلے. وہاں کلاسز بھی بیٹھ چکی ہیں، ٹیچر نہیں ہیں. جو پہلا سٹاف ہے اسی کو کہا گیا کہ آپ نے کلاسیں رن کرنی ہیں. 9th اور 10th کی کلاسز بٹھا دی گئی. اگر مڈل اسکول ہے اس کو ہائی کر دیا گیا، پرائمری ہے اس کو مڈل کر دیا گیا. تو ہم اساتذہ سے جب اسٹیک ہولڈر سے، ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن، ہمارے منسٹر صاحب جب ہمارے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر سکولز کو اپ گریڈ کیا کریں. اسکول کو سیاسی بنیادوں پر اپ گریڈ کرنا یہ کوئی بڑا مارکہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے ٹیچرز نہیں دیے جاتے. اگر ٹیچرز وہاں پہلی تعداد میں کم ہیں، ان کی ٹرانسفر کا ایشو آتا ہے. بہت بڑا یہ انیشیٹو جو ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ ایجوکیشن میں جو ہمیں آن لائن کر دیا گیا ہے، ٹوٹلی آن لائن کر دیا گیا، ہماری ٹرانسفر، ہماری پروموشنز، بہت اچھا سٹیپ ہے. لیکن اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی جو پابندی ہے وہ ہماری خصوصی طور پر فیمیل، ہماری خواتین اساتذہ جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ بڑے، ان کی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں شادی ہو جاتی ہے. اب کلاس اسکول کے اندر منیمم ٹیچر کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہی اتنے ریکوائرڈ ہیں. شادی اس کی ہو گئی ہے پنڈی، فیصل آباد سے ہو گئی ہے اس کی صادق آباد، اس نے تو ٹرانسفر ہونا ہے. اب وہ پچھلے 5 سال اس موجودہ گورنمنٹ کی ایس ٹی آر کی ریشو دیکھیں، پہلے تو سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر کروا لیتے تھے، اب آن لائن ہے. اسٹریٹ وہاں بلاک نظر آتی ہے کہ آپ ٹرانسفر اپلائی نہیں کر سکتے. یہ مراد راز صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اساتذہ جب جو موجودہ اسٹرینتھ بچوں کی ہے اس کے مطابق اگر آپ پہلے دے دیں گے تو پھر ٹیچرز کو ٹرانسفر ہونا بھی آسان ہوگا. ایک بیوہ ہے، ڈس ایبل ہے، جو ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے ٹیچرز کی، اس نے تو ٹرانسفر ہونا ہے. اتنے مسائل ہیں، اتنی ایگزامپل موجود ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھا جاتا. اب جس بچی کی 5 سال پہلے شادی ہوئی ہے، ابھی تک وہ اپنے اسی میکے کے اسکول میں پڑھا رہی ہے، اور اس طرف دوسری طرف اس کا میاں جو ہے اس کو کوس رہا ہے کہ نوکری چھوڑ کے آ جاؤ، نہیں ٹرانسفر ہوتی تو نوکری چھوڑ دو. اس دور میں جو کہ مہنگائی کا کتنا مطلب زور ہے، اس میں وہ کس طریقے سے کہ اس نے پہلے بڑی مشکل سے جاب حاصل کی ہے، اور جاب حاصل کرنا اس دور میں بہت مشکل کام ہے. تو یہ مسائل جو ہیں، یہ میری خصوصی طور پر میں اپنے ارباب اختیار سے آج کے اس پروگرام کے بحاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اس کو ختم کر کے، ہمارے میل پہ اگر نہیں بھی کرنا ہے تو ہماری بہنوں کے لیے ایس ٹی آر کی ریشو ختم کر دی جائے، اور ان کو جہاں ان کی ضرورت ہے، ان کو انہیں ٹرانسفر کروانی ہے، ان کو ٹرانسفر کا حق دیا جائے. بالکل. اینڈ آف کورس بہت سارے اور سوالات بھی ہیں. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ اسپیشلی ایجوکیشن
پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے پاس وہ ساری ریسورسز اویلیبل ہوں. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفک گورنمنٹ اسکولس کے حوالے سے بات کریں, کس طرح سے اساتذہ کو اور ان کی بیسک ریکوائرمنٹس اور نیڈس کو اگنور کیا جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بچوں کے فیوچر پہ امپیکٹ کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو بچے آج پڑھ رہے ہیں, جو بچے آج اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی بیسک چیزیں, جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں, جو ریسورسز ان کو چاہیے کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں, وہ ان کو دی جائیں. اور اساتذہ سے زیادہ ضروری رول بچے کی ڈیولپمنٹ میں شاید صرف ماں باپ کا ہوتا ہے. ماں باپ کے بعد ٹیچرز ہی بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں اور بچے کو اپ برنگ کرتے ہیں ایک طرح سے, ٹو میک دیم دا پیپل دیٹ دے آر ان لائف. اور بہت ضروری ہے کہ ان کی جو بھی نیڈز ہیں, جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو پورا کیا جائے اور ان کی نیڈز کو اگنور تو بالکل بھی نہیں کیا جائے. گورنمنٹ کے درمیان اور ٹیچرز کے درمیان ایک بریک نظر آتا ہے, کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے, جہاں پر وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں. احتجاجوں پر اترنا پڑتا ہے روز بروز, کیونکہ بات سنی ہی نہیں جاتی کسی اور طریقے سے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی بھی آپ کے سوال ہیں, کنسرنز ہیں, پیرنٹ ہیں, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں یا آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر جہانگیر اشرف, جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر شو میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں تو لیکن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے بارے سے ہم بات کریں. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ کورٹ تک جانا پڑتا ہے ٹیچرز کو, جس طرح سے ہم بریک میں بات کر رہے تھے. ڈسکشن تو دور کی بات ہے کہ مل بیٹھ کے بات ہو جائے, کنسرنز کو سنا جائے, چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے, سیدھا کورٹ پر جانا پڑتا ہے. میں چاہوں گی اس پر تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ بات یہاں تک کیوں پہنچ گئی. اچھا, حکومت جو ہے, یہ حکومت ہو, سابقہ حکومتیں ہوں, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ڈیلے کیا جائے چیزوں کو, معاملات کو. جب ڈیمانڈ آتی ہے, کوئی انیشیٹ ہوتی ہے نیچے سے کہ یہ ڈیمانڈ ہے ہماری, چاہے وہ ٹیچر ہوں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ ملازم ہو یا ایون عوام ہو. اچھا, پہلے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے سب سے پہلے مرحلے میں, اس کی ڈیمانڈز کو, اس کی باتوں کو, اس کی جو ضروریات ہیں. کل دیکھیں گے, کل سنیں گے. اب دیکھیں, جو ہمارے ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ہمارے اسکولس کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں, بہت زیادہ نیڈز ہیں, جو کہ بچوں کو وہاں پر پراپر انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اور اس میں ٹیچرز کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے. لیکن ٹیچرز کے تحفظات اپنی جگہ, ٹیچرز کی کمی کو ہی دور نہیں کیا جا سکا آج تک. نہ اسکول میں سٹاف پورا کیا جا سکا ہے, اور نہ دیگر جو نیسیسٹیز ہیں جس میں کلاس رومز ہیں, فرنیچر ہے, ٹوائلٹ بلاکس ہیں, چار دیواری ہے, یہ ساری چیزیں. اب بات کرتے ہیں اساتذہ کے مطالبات کے حوالے سے. متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اساتذہ سڑکوں پر آئے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. ایون اس گورنمنٹ میں بنی گالا جب گئے یا اسلام آباد پروٹیسٹ ہوا تو ان پر شیلنگ بھی ہوئی, ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا, اور اس طرح سے کئی ٹیچرز زخمی بھی ہوئے. اس کے بعد معاملہ یہ آتا ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ سے بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ایجوکیٹرز بھی اسی طرح کورٹ میں گئے اپنا, کیونکہ ان کو مستقل کرتے وقت ان کی بہت ساری سروس کو حذف کر دیا گیا تھا. اگر 4-5 سال آپ سروس کر چکے ہیں تو آپ کو آج کی ڈیٹ سے ریگولر کیا جا رہا ہے. آپ کے پچھلے 4-5 سال کہاں گئے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ آپ کا شمار ہی نہیں کیا. اس کے لیے یہ کورٹ میں گئے اور 2018 میں ان کے حق میں فیصلہ آیا. لیکن اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود حکومت کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی, اب 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس ڈیسیجن کو, لیکن آج کی ڈیٹ تک بھی حکومت نے ان کو سروس اور پے پروٹیکشن نہیں دیا, جو کہ کورٹ مان چکی ہے کہ ان کا حق ہے. جس تاریخ سے یہ جوائن ہوئے ہیں ان کی کانٹریکٹ کی مدت کو بھی ریگولر کنسیڈر کیا جائے اور جتنی مراعات ہوتی ہیں وہ ان کو دی جائیں. لیکن گورنمنٹ ان کے پروٹیسٹ کے باوجود, ان کے ڈائیلاگ کے باوجود, سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج کی ڈیٹ تک بھی ان کا وہ حق نہیں دے رہی. اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے جہانگیر؟ اچھا, وجہ گورنمنٹ ہمیشہ فائنانس کا رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے. جی, فائنانس کا رونا روتے ہی انہوں نے اب 25% ڈسپیرٹی جو الاؤنس کا اعلان کیا تھا کہ کچھ محکموں کو تو مراعات اتنی دے دی جاتی ہیں کہ بندہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب 100% سے بھی زائد الاؤنسز. حالانکہ کئی دفعہ اور کئی جگہوں پر یہ رولنگ موجود ہے. جیسے اسکول کی فیس جب انہوں نے فکس کروائی پرائیویٹ سیکٹر کی تو اس میں کہا کہ جتنی فیس ہوگی اس سے زیادہ الاؤنس نہیں لے سکتے.
چاہے وہ سیکیورٹی ہو, چاہے ایڈمیشن فیس ہو, چاہے وہ جنریٹر فنڈ کا نام ہو, کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ جنرل جو فیس آپ کی ٹیوشن فیس ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. سکولز کے لیے تو یہ رولنگ موجود ہے, لیکن آپ کے گورنمنٹ ملازمین اکثر ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہیں وہ 100% سے زیادہ انکریمنٹس لے رہے ہیں, بینیفٹس لے رہے ہیں, مراد لے رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو جنرل ایجوکیشن سمیت مختلف محکمے ایسے ہیں جن میں کوئی پچھلے 3 سال میں انکریمنٹ نہیں دیا گیا, جس پر اساتذہ سمیت تمام جو طبقات تھے وہ سڑکوں پر آئے اور 25% الاؤنس منظور کروایا. لیکن المیہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو آج بھی وہ 25% نہیں مل رہا. اب ہر جگہ پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کم سے کم ہم ریونیو جو ہے وہ لگائیں, اکٹھا ہم کرتے جائیں, لیکن اس کو واپس عوام پر نہ لگائیں. تو دیکھیں اب جتنے بھی ملازمین یا عوامی منصوبے ہیں وہ اس گورنمنٹ میں تعطل کا شکار ہوئے, ڈلے ہوئے, اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ٹیکسز بہت زیادہ اکٹھے کر لیے, ہم نے ریونیو جنریٹ کر لیا, لیکن اس کو لگا نہیں رہے, پیسے کو سرکولیٹ نہیں کر رہے, ایک جگہ پہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ ساری یک طرفہ جب آپ منی کی جو اس کی ٹریولنگ ہے وہ ایک سائڈ پہ کرتے جائیں گے اور واپس نہیں منی آئے گی عوام کے پاس, تو پھر آپ کے جو سطح غربت والی بات اور انفلیشن والی بات وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور مہنگائی کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا, صرف گورنمنٹ کے پاس جائی جا رہا ہے اور گورنمنٹ واپس اس کو انویسٹ نہیں کری. ہمارے کتنے سکولز ایسے ہیں جس میں اساتذہ نہیں ہیں, کتنے سکولز ایسے ہیں جس میں ہیڈ نہیں ہے, اور بہت سارے سکول ایسے ہیں جس میں کمروں کی کمی ہے, چار دیواری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ گورنمنٹ اس پہ انویسٹ کرے, پیسہ لگائے, لیکن گورنمنٹ نے پچھلے 3 سال میں ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا. اب اس کا سارا بوجھ پہلے سے جو موجود ٹیچر ہیں ان پر پڑے گا. اب تعداد بچوں کی ہر سال بڑھتی ہے سکولز میں داخلے کے حوالے سے, اور ٹیچرز کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں ہر سال. اب یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تب 2000 سیٹس فیصل آباد میں ویکنٹ تھی, اس وقت 4000 سیٹ ویکنٹ ہے, یعنی کہ 2000 ٹیچر ان 3 سال میں ریٹائر ہو چکا ہے. ان کی جگہ ایک بھی ٹیچر نیا بھرتی نہیں کیا گیا, تو ان کا برڈن بھی باقی ٹیچرز پر ڈیوائیڈ ہوگا. اگر ایک کلاس میں پہلے 80 بچے بیٹھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے سال اس میں 100 بچہ بٹھانا پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر اساتذہ سڑکوں پر بھی رہتے ہیں, اور رزلٹ بھی گورنمنٹ سکولز کے وہ نہیں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اساتذہ جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پر آپ کے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈز, ان کی بات سننا یہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہونا چاہیے, لیکن وہ فرض ادا نہیں ہو رہا. بالکل. ستر صاحب میں چاہوں گی اگر آپ بھی اس کے حوالے سے کچھ کہیں. جی بہت شکریہ. جہانگیر اشرف صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو ڈیٹا ہے وہ ریئلٹی پہ بیس کرتا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا ہم نے وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمیں کانٹریکٹ سے ریگولر کرتے وقت ہماری پچھلی 7 سال کی سروس کو حذف کیا گیا, کر دیا. ہم کورٹ میں گئے, ہم کچھ 10 سال کا عرصہ کورٹ میں دھکے کھاتے رہے. اساتذہ ایک استاد ہونے کے ناطے اب انصاف جو عدالت ہے اس نے انصاف دے دیا ہے کہ یہ ٹیچر کا, ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے کہ وہ جس دن سے بھرتی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اس دن سے ماراد ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا فنانس ڈپارٹمنٹ, پنجاب گورنمنٹ سپریم کورٹ میں اپیل پہ چلی گئی. 3 سال کے بعد سپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ 3 مارچ 2021 کو منصور علی شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کو کہا کہ کیسا لگے گا کہ اگر آپ کے سیکٹری ایجوکیشن کی 5 انکریمنٹ ختم کر کے میں ان کو انیشیل پہ لے آؤں, کیسا لگے گا. تو آپ نے ایک استاد کو کی 6-7 انکریمنٹ ختم کر کے اس کو انیشیل سٹیج پہ لا کر پرماننٹ کیا ہے. ان کو ڈیٹ آف جوائننگ سے تمام اراد دیں. یہ فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کہ ہم بھی ایک نہیں مانگ رہے, عدالت کی طرف سے دیا گیا انصاف اس کے مطابق ہمارے جو ایریئر ہیں ہمارے ڈیٹ آف جوائننگ سے ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, بالکل میں چاہوں گی کیونکہ کافی سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس کور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیوں گورنمنٹ اسکولس میں وہ ریسورسز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ آج کے بچے کی نیسیسٹی ہے. ہم چاہتے ہیں جو
फ्यूचर जनरेशन है उनके पास वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी आसानियाँ मौजूद हों जो उनको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बना सकें, आगे चल के अपनी, चाहे वो फैमिलीज़ का ख्याल रखना हो, चाहे अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करना हो, वो एक अच्छे शहरी होने के नाते अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सके, जिस तरह से भी वो चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिस तरह से भी वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उनकी एजुकेशन को बेहतर किया जाए। जब भी एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके साथ पूरी फैमिली उसकी जुड़ी होती है, जो कि उस पर डिपेंड कर रही होती है कि आगे जाके ये बच्चा जो है अपने लिए कुछ करेगा, नहीं तो हमारे लिए कुछ करेगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों पर ही कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात करें, जहाँ पर बेशतर जगहों पर टीचर्स को वो बेसिक चीज़ें नहीं दी जा रही जिसके थ्रू वो बच्चों को सही तरह से पढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह की बात तो दूर की है, जहाँ पर चाहे वो बुक्स उनके पास अवेलेबल नहीं है या बिल्डिंग्स कहीं पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस्तादा ही की शॉर्टेज अभी तक हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ब्रेक में जाने से पहले इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं या कोई भी सजेशंस हैं जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपका बच्चा स्कूल में है, जिस भी तरह से आप कनेक्टेड हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे चलते हैं, जहाँ से आपने बात छोड़ी थी ब्रेक में जाने से पहले, वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जैसे जहांगीर अशरफ साहब ने बात बताई कि पिछले साल 11,000 हमारे 16 स्केल के SSEs और AEs हमारे भाई जो हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जबकि रेगुलर एक्ट भी मौजूद है। रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 इस गवर्नमेंट ने उसको अमेंड करके 19 कर दिया। अब एक्ट बाद में बना, हमारे असाजा पहले भर्ती हुए। एक्ट में लिख दिया गया कि इनको PPS के थ्रू जो है वो इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के बाद ये परमानेंट होंगे। देखिए बात ये है कि पहले वो एक बाकायदा जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से लॉन्च करदा NTS टेस्ट इंटरव्यू के बाद वो बाकायदा भर्ती हुए। अब भर्ती हो रहा है वो 14 में, वो भर्ती हो रहा है 15 में, वो 16 में, 17 में, एक्ट बन रहा है 18 में। अब वो एक्ट जो है हमने गवर्नमेंट पंजाब को हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन के थ्रू, मिनिस्टर एजुकेशन के थ्रू, ये 12 माह बाद हम टेबल टॉक पे गए, प्रोटेस्ट भी किए कि जनाब ये एक्ट आने वाले लोगों के लिए होगा, ये जो पहले ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम जब हमारी बात ना सुनी गई, फिर हमने बनी गला का 19 दिसंबर 2020 को हमने बनी गला का रुख किया, हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की गई। फिर गवर्नमेंट पंजाब बिफर गई, मिनिस्टर मुराद राज साहब ने भी ट्वीट किए और गवर्नर हमारे जो नाब वज़ीर कानून राजा बशारत साहब ने हमें फौरी कॉल किया। 2 दिन के बाद हमारी राजा बशारत साहब के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको उधर नहीं जाना चाहिए था, मेरे पास आते अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी। हमने कहा जी चलें जी, हमने आप सुना दी है तो हमें कर। उस वक्त से लेके अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। राजा बशारत साहब ने 20 मरतबा हमारे साथ मीटिंग कर ली है, लेकिन अभी हमें सुनने को आया है कि एक कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है जिसमें अप्रूवल दे दी गई है और अभी वो असम्बली में बिल पास होगा। फिर जाके ये हमारे 11,000 से कुछ समथिंग जो हमारे असादा जो हैं, मेल हैं फीमेल हैं, 16 स्केल के हैं, जो 2014 से लेके भर्ती हुए थे, 3 भर्तियों में हुए, और वो उनको मुश्किल किया जाएगा। अच्छा, जब वो मुश्किल किया जाएगा उनको भी इसी तरीके से डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं किया जाएगा। इसका मतलब पहले ही 1.5 लाख असातिज़ा का मसला मौजूद है जो कोर्ट ने इंसाफ दे दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं गवर्नमेंट कर रही। इनके भी 8-7 साल हज़फ कर दिए जाएंगे। इनका एक और इशू फिर शुरू हो जाएगा। ये असातिज़ा की इशू है, जब ये सॉल्व नहीं होंगे, एक उस्ताद क्लास रूम के अंदर आप उसको कहते हैं डिलीवर करना है, वो ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार है। उसका देखिए मुराद राज साहब ने कहा कि टीचर को अब बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा, दफातर में नहीं आना पड़ेगा, तो बात तो वहीं की वहीं है। कितनी बार हमने मुराद राज साहब, ये चीज़ें मुराद राज साहब की टिप्स पे मौजूद हैं, लेकिन क्यों डिले किया जा रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर गवर्नमेंट पंजाब अपने पसंद की लाना चाहती है तो विद इन 9 डेज असम्बली में बिल पास करवा लिया जाता है। तो ये अमेंडमेंट जिस पे इतने प्रोटेस्ट हो चुके,
وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آ گئی کہ اساتذہ جو ہے بنی گالہ کا رخ کیوں کیا ہے. بالکل. جہانگیر یہاں پر ایک سوال جو مائنڈ میں آتا ہے, جب کورٹ کی طرف سے بھی امپلیمنٹیشن کا کہہ دیا گیا ہے, ڈیسیژن لے لیا گیا ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی اس میں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اچھا, رکاوٹ یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک تو فائنانس کا ایشو ہے, دوسرا اس کو ضد کا مسئلہ بنا لیتے, انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ جناب اب ہمارے خلاف کورٹ میں گئے ہیں تو ہم اس کو ڈیلے کریں گے. اب ڈیلے کی ٹیکٹس یہ تھا کہ 2018 میں ان کے حق میں جب ڈیسیجن آیا تو گورنمنٹ دوبارہ اپیل میں چلی گئی. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام, ایک تو ان کو فیصلہ لینے میں کئی سال لگ گئے, اور فیصلہ آنے کے بعد گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی. اس اپیل کا فیصلہ اب اس سال 2021 میں آیا ہے. اس کا مطلب اپیل کے بعد 3 سال تو گورنمنٹ نے ویسے ہی وہ ڈیلے کروا دیا. اب اپیل ان کی خارج ہو کے دوبارہ ان کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے, اب گورنمنٹ اس کو بھی سوچ رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اور ہیلے بہانے سے ایکشن پلان کیا ہوگا یہ دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ بار بار ڈیلے کرنے کی کوشش کری ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے بھی جس طرح بتا رہے کہ ہم دوبارہ سے پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے, اور چونکہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ وہ 11,000 مزید ٹیچر مل جائیں گے جو گورنمنٹ کے خلاف پہلے سے پروٹیسٹ میں ہیں کہ ان کو مستقل کیا جائے. بالکل جی, اور بڑا ہی افسوسناک قصہ ہے یہ کہ ہمیشہ احتجاج کی طرف جانا پڑتا ہے, یا تو کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی بات نہیں سنی جاتی ان اساتذہ کی جو کہ ایک بچے کا فیوچر بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. امید کریں گے چیزیں بہتری کی طرف جائیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا کچن کا سیگمنٹ آفیشلی سٹارٹ ہو چکا ہے, اور میں کچن میں آلریڈی آ چکی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ڈائٹ کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں, کس طرح سے آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے اپنے صحت کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو بھی آپ کے کام ہو, پیشنز ہو, ایمبیشنز ہو زندگی میں, آپ چاہے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہوں. فزیکلی فٹ ہوں گے تبھی تو مینٹل فٹنس ہوگی آپ کی, کہ آپ چاہے جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو بھی گولز ہیں آپ کے, جو بھی سوچا ہے آپ نے, جو بھی ڈریمز ہیں آپ کے, وہ پوری طرح سے جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ بریکفاسٹ ہو, لنچ ہو یا ڈنر ہو, بڑی اچھی طرح سے اسے بنایا جائے. اور جب بھی کوئی بھی ڈش تیار کر رہے ہو تو اس میں کوکنگ آئل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو اسپیسیفکلی 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈش جو بناتے ہیں, چاہے وہ آپ ٹریڈیشنل کوئی ڈش تیار کر رہے ہیں جو کہ شاید آپ کی دادی کی ریسیپی ہے, یا آپ کی نانی کی ریسیپی ہے, یا پھر جنریشن سے آپ کی فیملی میں چلی آ رہی ہے, یا پھر کوئی ماڈرن ٹیکنیک ریسیپی ہو جو کہ آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, یوٹیوب پہ دیکھی ہے, ٹک ٹاک کے اوپر دیکھی ہے, اور اب آپ خود اسے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے آپ بیک کر رہے ہیں, چاہے آپ ایئر فرائی میں کسی چیز کو تیار کر رہے ہوں. پریسیژن بہت امپورٹنٹ ہے, اور گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ پریسیژن کے ساتھ آپ بڑے آرام سے اپنی ڈش کو تیار کر پائیں گے, اور آپ کو اس چیز کو بالکل ٹینشن نہیں لینی پڑے گی کیا یہ ٹریڈیشنل ریسیپی ہے, کیا ذائقہ اتنا ہی پریسائز ہوگا, یا پھر آپ بیک کر رہے ہیں تو کیا پریسیژن کے ساتھ آپ ٹمپریچر سیٹ کر پائیں گے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی بیکنگ میں پریسیژن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پریسائز ٹمپریچر سیٹ کرتے ہیں لیکن آئل اس طرح سے نہیں ہوتا تو آپ کی ڈش جو ہے وہ بنتے اچھی بنتے چاہے آپ نے سب کچھ صحیح بھی کر لو, اچھی نہیں بنتی. تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے بیک کر رہے ہو, ٹریڈیشنل کوکنگ ٹیکنیکس آپ استعمال کر رہے ہو, گرل کر رہے ہوں, یا پھر آپ نے سردیاں ہیں باربیکیو پلان آؤٹ کیا ہو اور آپ باہر بیٹھ کے اپنے فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جو ہے گرل کر رہے ہوں, بڑے آرام سے آپ گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال کرتے اپنے کھانے کو تیار کر سکتے ہیں. اور پریسیژن کے ساتھ ذائقہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا, ذائقہ بھی ہوگا لیکن نیوٹریشن بھی آپ کی ڈش کے اندر انٹیکٹ ہوگا, جو کہ آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے. نیوٹریشن ہوگا تبھی تو آپ صحت مند رہ سکیں گے. اینڈ آف کورس سردیوں کے اندر آئی تھنک یہ چیز ذرا زیادہ دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا زیادہ روم ہوتا ہے کہ آپ ایونٹس پلان آؤٹ کر سکتے ہیں یا ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ. گرمیوں کے اندر کمپیریٹیولی انڈورز رہنے کا دل کرتا ہے, تو آئی تھنک اس کے لیے بھی ڈفرنٹ طرح کی ڈشز جو ہیں آپ ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی باربیکیو آئی تھنک از ریئلی سم تھنگ جو کہ ٹرائی کرنا چاہیے. اور اگر آپ فٹنس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو گرل کر لینا چاہیے چیزوں کو, وہی چکن جو کہ شاید آپ فرائی کرنے والے ہیں یا کہ کسی اور طرح سے آپ اس کو زیادہ آئل میں بنانے والے ہیں. آئی تھنک گرلنگ میں بہت کم آئل استعمال ہوتا ہے, بڑی جلدی سے بن جاتی ہے ڈش, اور ریسیپی بڑی آسان ہوتی ہے. آپ نے میرینیٹ کرنا ہوتا ہے چکن کو, بیف کو, یا جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں, مٹن کو آپ میرینیٹ کریں, اس کے بعد بڑے آرام سے اگر آپ گرل کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گرلنگ پینز آج کل مل جاتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. ایون میں تھوڑی بہت ریسیپیز جو ہیں وہ ٹرائی کرتی رہتی ہوں گھر کے اندر.
کبھی اچھی بن جاتی ہیں, کبھی اتنی اچھی نہیں بنتی ہیں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرائی کرتے رہنا چاہیے اور دل نہیں ہارنا چاہیے. اگر کبھی نہیں بھی اچھی بنتی تو کوئی بات نہیں, دوبارہ سے ٹرائی کر لینا چاہیے, لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا جی میرے سے تو اچھا بنا ہی نہیں. اگر آپ ایک دو دفعہ ٹرائی کریں گے تو اتنا تو آپ بنانا سیکھ ہی لیں گے کہ اپنے لیے بنا سکتے ہو, چاہے دوسروں کو پسند آئے یا نہ آئے. اپنے لیے آئی تھنک آپ کو ہیلتھ کے لیے اپنی بہت ضروری ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں ڈفرینٹ ڈشز کو. اور آپ کو پتہ ہے آف کورس صبح کے ٹائم چائے جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کی اپنی پریفرنس پہ کہ وہ تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہیں, نارمل پتی والی چائے پسند کرتے ہیں. میری اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ صبح کے وقت نارمل پتی والی چائے میں پیوں. تو آج میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ ڈیئر ٹی کی, جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے, وہ بنا رہی ہوں. دودھ میں نے آلریڈی گرم ہونا رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سی پتی بالکل میں ایڈ کروں گی, بیکاز صبح کے ٹائم میری اپنی پریفرنس ہے کہ میں بہت زیادہ پتی والی چائے پینا نہیں پسند کرتی ہوں. لیکن آپ کی مرضی ہے, اگر آپ لوگ تھوڑی تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہیں تو ڈیئر ٹی کی دانے والی پیکنگ, جو کہ ریڈ پیکنگ ہے, اسٹورز میں آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی. بڑا ڈسٹنکٹ کلر ہے ریڈ, آپ کو پتہ ہے ریڈ فوراً آپ کی اٹینشن گریب کرتا ہے, اور یلو کا بھی سیم ہوتا ہے. آپ بڑے آرام سے اس پیکنگ کو ڈھونڈ لیں گے. اور گریٹ ویلیو پیک میں بھی اویلیبل ہے, جو کہ آف کورس از اے ویری پلس پوائنٹ, بیکاز آپ کو سیم پرائس کے اندر ایکسٹرا پتی مل رہی ہے, جو کہ کس کو ایکسٹرا ڈسکاؤنٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی. مجھے تو پرسنلی بہت اچھی لگتی ہیں. اسی لیے ڈپینڈ کرتا ہے, اسٹور میں جاتے ہی آپ پہلے گریٹ ویلیو پیکس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ہوتا ہے کہ ضرور ٹرائی آؤٹ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ڈی ٹی کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے بہترین باغات سے چن کر ٹی لیوز کو لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پتی اتنی فائن ہوتی ہے, خوشبو ہو چاہے ٹیسٹ ہو, ذائقہ ہو, سارا کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نمبر 1 پرائرٹی ان کے کسٹمرز ہے. جتنی دیر میری چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, اتنی دیر آپ لوگ ایسا کریں, چھوٹا سا بریک لے لیں, آپ لوگ بھی اپنے لیے چائے بنا لیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے میں اپنی چائے بنا رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ دن کا جو سٹارٹ ہوتا ہے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی چائے کے کپ کے ساتھ کیا جائے اور اپنے آپ کو تر و تازہ اور ریفریش کر لیا جائے, جس کے بعد زندگی کے سارے کام جو بھی آپ نے دن میں کرنے ہوتے ہیں, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ گھر کے کام ہو, چاہے بچوں کو سنبھالنا, چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہو, کوئی ایونٹس ہو, کوئی سیلیبریشنز ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر وہ انرجی اور موٹیویشن آ جاتی ہے ایک چائے کے کپ کے بعد. تو بریک میں میں نے اپنا چائے کا کپ پی لیا تھا, جس کے بعد آئی آف کورس فیل اے لاٹ مور ریفریشڈ. اور اب آگے بڑھتے ہیں, اپنے ڈفرینٹ طرح کے جو ایسپیکٹس ہیں ہم ہمیشہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسپیشلی جو چیزیں امپورٹنٹ ہو ایٹ دا مومنٹ ان ٹائم, اور جو آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوں اور ہیلپ فل بھی رہیں ساتھ ہی ساتھ. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہے شو کے اندر, اسپیشلی میڈیکل ایشوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. لیکن اگر پچھلے 2 سال کی بات کریں تو آئی تھنک کرونا سے زیادہ امپورٹنٹ ہیلتھ کنسرن کوئی بھی نہیں رہی ہے. جس طرح سے کرونا ختم ہونے کی طرف تو نہیں, لیکن جس طرح سے کرونا کا جو دباؤ تھا ویکسینیشن ڈرائیوز کے بعد جہاں پہ کم ہوتا ہوا نظر آیا, وہیں پہ ڈینگی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آیا پاکستان کے اندر. اور بڑی کنسرننگ اسٹیٹسٹکس رہی ہیں, چاہے ہم کرونا کی بات کریں, چاہے ہم ڈینگی کی بات کریں. جہاں پہ پوری دنیا شاید سمجھ رہی تھی اور نارمل سی کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی, وہیں پر ہمیں ریئلائز ہوا کہ کرونا کا خطرہ جو ہے وہ بھی ٹلا نہیں ہے. اومیکرون جو کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر کرنٹلی ڈسکور ہوا ہے, یہ ایک نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون کا, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر WHO کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اٹ کین بی اے بگ کنسرن, اور پوری دنیا کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. بیکاز اومیکرون جو کہ ویریئنٹ ہے اس میں یہی خاصیت ہے کہ وہ اور بھی تیزی سے جو ہے وہ پھیلتا ہے. جہاں پر پہلے ہمارے پاس ڈفرینٹ ویریئنٹس تھے جن سے ہم بہت ڈرتے رہے ہیں, یہ ویریئنٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں, ایک ریئلائزیشن ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اسد عمر نے بھی کہا کہ 2 to 3 ویکس ہے ہمارے پاس اس سے پہلے کہ اومیکرون جو ہے پاکستان کے اندر بھی پہنچ جائے گا, اور بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے پریپریشن ہماری مکمل ہو. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ فیصل آباد کی شہری جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کرے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویکسین کی 1 ڈوز لگوائی ہے یا ویکسین لگوانے کا انتظار کر رہے تھے کسی بھی وجوہات سے, تو کوشش کریں جلد از جلد ویکسین لگوا لیں, کیونکہ ویکسین کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس اومیکرون وائرس جو ویریئنٹ ہے اس سے بچنے کا, اس سے لڑنے کا. بہت ضروری ہے کہ وقت پر صحیح فیصلے کیے جائیں اور جلد از جلد اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے, اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کیا جائے. کوئی بھی آپ کی ریزنز ہو جس کی وجہ سے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی, جلدی کریں, ویکسین لگوائیں, اپنے آپ کو سیف کریں. آگے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے. یہ جو ویریئنٹ ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پری طور پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. کوشش کر سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی وہ سٹیپس لیں, وہ پریکاشنری میئرز لیں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ کنسرن تو ہے, لیکن ہمت رکھنی, اپنے آپ کو ڈرنے نہیں دینا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکستان کو بچا کر رکھا ہے, ویسے آگے بھی پاکستان کو بچا کر رکھیں. بہت ہی خاص مہمان
स्टूडियो में हमें आज ज्वाइन करें। आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, और स्पेशली ओमिक्रॉन को लेके कोई सवालात हैं आपके, लाजमी तौर पे वैक्सीन को लेके आपके कोई सवालात हैं, डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने और अपने सवाल ज़रूर पूछें, बिकॉज हो सकते हैं जो आपके सवालात हैं वही किसी और के भी सवाल है। तो ओमिक्रॉन आजकल हर जगह पे छाया हुआ है, हर कोई इस बारे में रिसर्च कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट से पहले बेहतर और डॉक्टर से बेहतर एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को स्टूडियो में ही इनवाइट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। डॉक्टर अहमद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और साथ ही साथ आईसीयू स्पेशलिस्ट भी। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी बिजी स्केड्यूल के अंदर से। डॉक्टर्स स्पेशली बहुत मसरूफ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक जो काम डॉक्टर्स करते हैं शायद ही कोई कर सकता हो। एक और इंसान की जान बचाना, एक फैमिली की मदद करना उस वक्त में जब वो कंसर्न्ड होते हैं अपने किसी प्यारे के लिए, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेल्थ वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है पहले भी कोरोना के अंदर और अभी भी कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। रोज अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी आप को रिस्क पर रखते हैं, अपनी फैमिलीज को रिस्क पर रखते हैं ताकि दूसरों की जान बचा सकें। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, आई थिंक जहाँ पे एक नॉर्मल सी आ रही थी, वो वापस लोग डरना शुरू हो गए। मुझे पर्सनली एक मिनट के लिए मैं कंसर्न हो गई थी कि क्या मुझे डरने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या फेस कर सकते हैं हम लोग अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पाकिस्तान में आता है। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने इस बर्निंग टॉपिक के ऊपर बात की है और आपने टाइम स्पेयर किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और अभी जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम मतलब रिलैक्स थे कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो एक जो हमारे ऊपर आजमाइश आई थी वो टल गई है, लेकिन अब दोबारा से फिर खबरें आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले फ़्लाइट्स खुली थी, हरमैन शरीफ है और दूसरे मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात खुल गए थे और बड़ी खुशी थी कि चलें अब आज़ादी के साथ घूम फिर सकेंगे, इबादत कर सकेंगे। लेकिन अब फिर वही नई प्रॉब्लम, एक नया वेरिएंट आ गया और नए वेरिएंट की वजह से मीडिया पे पूरी दुनिया में हर तरफ फ़्लाइट रेस्ट्रिक्शंस भी आपने सुना होगा, जिस जगह से ओरिजिनेट कर रहा है फ़्लाइट रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, यानी कि फिर ज़ीरो पे हम जा रहे हैं दोबारा। लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हर दफ़ा जब कोविड आता है, पैंतरा बदल के आता है, तो सारे परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं फिर क्या होगा, फिर शामत आने वाली है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब पे अज़ाब आ रहे हैं। तो अगर कोविड को थोड़ा हकीकत पसंदी की नज़र से देखें, ये एक बीमारी तो है जो डिस्टर्ब कर रही है, एक रियलिटी है और बहुत बड़ी रियलिटी है, लेकिन हमसे अनजाने में कुछ थोड़ी सी गलती हो रही है। बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने कहा कि मैं आपको डरा नहीं रही, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत सारे लोग अनजाने में, ख़ासतौर पे मीडिया पे डिस्कशंस में ये ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं न्यूज़ में जिसमें खौफ व हरास और दहशत का एलिमेंट इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा है कि वो बीमारी की जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। एक हिस्टीरिया क्रिएट होता है। हाँ, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया। ये हिस्टीरिया आमतौर पे जो घर के नाजुक लोग होते हैं, ख्वातीन में ये प्रॉब्लम होती है, ये ऐसे दो से लोग जो उस मुश्किल का को फेस नहीं कर सकते, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो चैलेंजेस को देख सके, तो फिर उनमें और दूसरी अलामत आना शुरू हो जाती हैं, नफसियाती अलामत और दूसरी। तो अब पूरी दुनिया इस हिस्टीरिया का शिकार हो चुकी है कोविड का नाम सुन के। वो बजाय इसके कि प्रॉपर तरीके से कोविड को समझे, हैंडल करे, वो हिस्टेरिकल अटैक्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर आ रहे हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। जितना रिएक्ट करना चाहिए उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो जो ओवर रिएक्शन होता है ये आपको डैमेज करता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते ना, तो एट द एंड उस गुस्से का नुकसान आपके ऊपर है। ठीक है, अब कोविड के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, हम अपने उस पे चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने हवास पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो डैमेज हमें हो रहा, हम कोरोना को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो अभी 2 साल की हिस्ट्री आपके सामने है। एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है हमें बहुत सारी चीज़ों में
ورلڈ کے بہت سارے ایشوز میں امریکہ UK کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. لیکن حیرانی کی بات ہے اور ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کا جو رول تھا کووڈ کو کنٹین کرنے میں، اسے لاؤڈلی اپریشیٹ کیا تھا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، جو دنیا کی مانی ہوئی ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے جس طریقے سے کووڈ کو کنٹرول کیا ہے اور جو میجرز لیے ہیں اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک نیو ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، دیٹ از ریمارکیبل. یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کے میجرز، ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا، ہم نے کووڈ کو بھی الحمدللہ کنٹرول کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ نے پاکستان میں، دیکھیں ایک انسانی جان قیمتی ہے، انسانی جان ایک بھی ضائع ہوتی ہے تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے. لیکن جس طرح انڈیا میں، اٹلی میں، UK میں اور اتنی ہلاکتیں ہوئی، پاکستان میں الحمدللہ اتنا نقصان نہیں ہوا. تو بات اومیکرون کی اگر ہم کریں، جس طرح یہ اومیکرون 5th ویریئنٹ ہے، میجر ویریئنٹ. سب سے پہلے جب 2019 میں ووہان سے اس کا آغاز ہوا کرونا کا، تو 1-2-3 مہینے میں وہ سیٹل ڈاؤن ہوا. پھر فرسٹ ویریئنٹ الفا ویریئنٹ کے نام سے UK سے ارائز ہوا. UK ویریئنٹ بہت خطرناک ہے، اس کے بارے میں اسی طرح خبریں تھیں کہ 70 ٹائمز مور لیتھل ہوگا، 70 گنا زیادہ نقصان پہنچائے گا. سارے بڑے پریشان ہو گئے کہ یار وہ ابھی چائنا سے جان چھٹی تھی پھر آ گیا. تو الحمدللہ UK ویریئنٹ ہم نے فیس کیا. اس کے بعد تو مورٹیلٹی کوئی زیادہ نہیں تھی، ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا جس طریقے سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، یا ڈاکٹرز بھی سہم جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر اس کے بعد الفا ویریئنٹ کے بعد بیٹا ویریئنٹ آیا. یہ ساؤتھ افریقہ میں آیا تھا دوبارہ، لیکن وہ ادھر اتنا زیادہ نہیں اس نے اٹیک کیا. پھر تھرڈ کے اوپر برازیل میں گیما ویریئنٹ، اور اس کے بعد ڈیلٹا ویریئنٹ پھر انڈیا میں آیا تھا. اس کے بارے میں کہتے تھے 700 ٹائمز مور لیتھل. تو پاکستان میں یہ ویریئنٹس کچھ نہ کچھ آتے رہے ہیں. ظاہر ہے گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ بہت زیادہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. ان سارے ویریئنٹس میں ڈیتھ ریٹ کے اوپر بہت سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑا. جیسے مورٹیلٹی شروع میں ہو رہی تھی، لوگوں کی ایکسپائریز ہوتی تھی ساری کوشش کے باوجود، ویسے ہی ہوتی گئی. تو ہم نے دیکھا انڈین ویریئنٹ بھی 700 ٹائمز مور لیتھل نہیں تھا، یا UK ویریئنٹ بھی 70 ٹائمز مور لیتھل نہیں تھا. تو اب یہ جو خبر ہے یہ بھی میرے خیال میں ایک ملتی جلتی خبر ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سب سے زیادہ مہلک ہوگا. تو میری دعا بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ٹیکل کیا پہلے پاکستانیوں نے، ساری قوم نے، تو انشاءاللہ یہ چیلنج بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے، مجھے امید ہے ہماری گورنمنٹ کے ایفرٹ سے، پبلک اویئرنیس سے، ان ساری چیزوں سے ہم ہینڈل کر لیں گے. اور جس طریقے سے ہم جنرلائز لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتے. بالکل، اور بیکاز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ٹیکنیکلٹیز اور اسپیسیفکیشنز نہیں سمجھتے بلکہ ایک ہسٹیریا کریٹ ہو جاتا ہے، جو کہ بڑی سچ بات ہے. لیکن اسپیسیفکلی اگر اومیکرون کی ہم بات کرتے ہیں، کیا فرق ہے اس ویریئنٹ میں؟ واٹ میکس اٹ سو ڈفرینٹ؟ اور کیوں دنیا WHO تک ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کریں، ایکسپرٹس کی بات کریں، آخر کیا ریزن ہے کہ اتنا ڈر بھی رہے ہیں اور آلریڈی وارننگ بھی دینا شروع ہو گئے؟ دیکھیں ہمیشہ انسان ہسٹری سے سیکھتا ہے. پہلے 2 سال کی ہسٹری میں پہلے بھی ویریئنٹس آئے، 70 ٹائمز لیتھل، 700 ٹائمز لیتھل. ٹھیک ہے. تو اومیکرون کی اگر ہم بات اومیکرون یہ ویریشن جو ہوتی ہے نا، ہر وائرس پارٹیکل کے ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک ہے. ویسے تو سبھی لیونگ آرگنزم کا ہے کہ وہ جب ریپروڈیوس ہوتے ہیں تو ان میں جینیٹک چینجز آتی رہتی ہیں. ان چیزوں کو روکنا پاسبل نہیں ہے. جینیٹک میوٹیشنز جو ہیں یہ نیچر کا ایک ایسینشیل کمپوننٹ ہے. جینیٹک میوٹیشن آتی رہیں گی، اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اب اس میں جینیٹک میوٹیشن آئی ہے، اور جینیٹک میوٹیشن میں وہ اپریہینڈ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہوگی، یعنی یہ بہت شارٹ ٹائم میں نیکسٹ پرسن کو انفیکٹ کرے گا، یعنی کہ جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا ایک شخص سے دوسری تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا، بہت جلدی ٹرانسفر ہوگا. تو وہ شاید اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسے قابو نہیں کر پائیں گے، بہت تیزی سے پھیلے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری ویکسین جو ہیں وہ بھی شاید اس کے اوپر افیکٹ نہیں کریں گی. یہ ابھی صرف ایک پیشین گوئی ہے، اینٹیسپیشن ہے. We may be right, we may be wrong. کیا یہ بات سچ ہے کہ ویکسین جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ لڑ سکے اس ویریشن سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے بچنے کا کیا ایک ہی طریقہ ہے ویکسین؟
دیکھیے جب کووڈ آیا تو کووڈ کا پچھلے تقریباً 1 سال تک ہم نے وداؤٹ ویکسین، پوری دنیا نے وداؤٹ ویکسین کووڈ کا مقابلہ کیا. تو ایک میں چیز تھوڑی سی بتا دوں پبلک اویئرنیس کے لیے کہ ویکسین یعنی جسے ہم کہتے ہیں امیونائزیشن، آپ قوت مدافعت پیدا کر رہے ہیں عوام میں اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو 2 قسم کی امیونائزیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکٹیو امیونائزیشن، ایک ہوتی ہے پیسیو امیونائزیشن. جو ایکٹیو امیونائزیشن ہے یہ نیچر کا پرنسپل ہے، یہ قدرت کا اصول ہے کہ اس نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا انتظام بھی قدرت نے خود ہی کر رکھا ہے. قدرت ساری بنی نوع انسان کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. قدرت میں جو بھی آفات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اس کی لیمٹس ریسٹرکشنز نیچر کی طرف سے ہوتی ہیں. یعنی کہ نیچرلی ہماری امیونٹی ہے اس کے اگینسٹ. اگر یہ جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں نا گلوبلی ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں پیسیو امیونائزیشن. یہ لو کوالٹی کی ہوتی ہے ہمیشہ. جو ایکٹیو امیونائزیشن ہوتی ہے، ایکٹیو امیونائزیشن جو قدرت ہماری کر رہی ہے، اگر 100 لوگ ہیں ان میں وائرس سپریڈ کرتا ہے، 100 میں سے چند ایک اللہ کو پیارے ہوں گے. جیسے کووڈ کی ہسٹری ہے، اس میں 1000 میں سے 2 فوت ہوئے، یا اگر پرابلم زیادہ ہوئی 100 میں سے 2 فوت ہوئے. بہت بوڑھے افراد تھے، بہت ضعیف افراد تھے، اور بہت ساری کسی کو دل کا مسئلہ تھا، کینسر تھا، ان میں کچھ زیادہ لوگ بھی فوت ہوئے. لیکن اگر ایوریج ریٹ لگائیں 100 میں سے 2 فوت ہوتے تھے، باقی 98 تو بچ رہے ہیں نا. بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہوا ہوگا، بے تحاشا ایسے لوگ ہوں گے لاکھوں کے حساب سے پاکستان میں جنہیں کووڈ ہوا انہیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ گھر میں ہی ٹھیک ہو گئے، نزلہ زکام دوائی وغیرہ لی ہو، وہ بھی کووڈ کے پیشنٹ ہیں. کیا اومیکرون کا مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوگا، ڈیتھ ریٹ؟ میں وہی بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مورٹیلٹی ریٹ ڈیتھ سے زیادہ نہیں ہوگا، بالکل بھی زیادہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ گائیڈ لائنز ایشو کی جاتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ہائی الرٹ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کیئر لیس نہ رہے. آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک چیلنج آ رہا ہے، ہم نے نمٹنا ہے. اگر آپ ریلیکس ہیں تو دوبارہ سے کمر بستہ ہو جائیں. گھر میں کسی کو سمٹمز آتے ہیں. دوسری سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت کیئر لیس ہو جاتے ہیں تو جنہیں واقعی ڈاکٹرز ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاسپٹل ایڈمیشن کی، آئی سی یو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے مریضوں کو گھر میں چھپا لیتے ہیں، گھر سے نکالتے نہیں ہیں کہ نہیں جی ہم ہاسپٹل جائیں گے، ہمیں کورونا کا مریض بنا دیں گے، ہمیں غلط ٹیکہ لگا دیں گے، ہماری ماں فوت ہو جائے گی. وہ دوسری سائڈ پہ ہم بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک بیلنسڈ اپروچ رکھیں، نہ بالکل کووڈ کو ایک فراڈ سمجھیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے اتنا زیادہ خوف زیادہ نہ ہوں. مطلب بڑے افسوس کے واقعات ہاسپٹل میں سننے کو ملتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب سٹارٹ میں کچھ عرصہ پہلے ایک ینگ بچہ آیا 14 سال کا ہاسپٹل میں. اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی، فادر تھے اور ساتھ بھائی تھا. تو جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ اسے تو کرونا کا شک ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ کرونا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی چیک کر رہے تھے کرٹن کے ان سائڈ نا بچے کو. انہوں نے کرٹن اٹھا کے 2 منٹ کے بعد دیکھا کہ میں ان کے پیرنٹس سے بات کروں، انہیں کہا کہ کچھ میڈیسن لے کے آؤ. تو نہ اس کی والدہ تھی ادھر، نہ اس کا والد تھا، نہ اس کا بھائی تھا ادھر. ود ان 2 منٹس وہ سارے ڈسپیئر ہو گئے. پھر بعد میں 1122 کال کیا گیا اور پیشنٹ کو اٹھا کے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا. یعنی اتنا زیادہ خوف کہ ماں باپ اور بھائی بھی اپنے بھائی کو چھوڑ کے چلا جائے. تو یہ ان چیزوں کو سب کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. چھوڑ کے چلے جانا تو آف کورس nobody would recommend that، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو سیف رکھنا، کیونکہ یہ تو بے وقوفی ہوگی نا کہ آپ کے گھر میں ایک کسی انسان کو اگر، اور یہ بہت سارے گھروں میں ہوا بھی ہے، نہیں ہم خیال رکھیں گے، اور اس کے چکر میں پورے خاندان جو ہیں ان کو کرونا ہوا ہے، اور جہاں پر ایک شخص کو ہو کر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ 10 اور لوگوں کو ہے جن میں سے کسی ایک کو بہت سیریس بھی ہو گیا. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھنا بھی پرائیورٹی. میں یہی بات کر رہا ہوں، ایک یہ کام بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، اس ایک بچے کو مرتا ہوا چھوڑ دیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دا ویری اسٹارٹ شاید کچھ ڈاکٹرز اور نرسز نے بھی یہی کام کیے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. بہت ساروں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی ہے، ہم انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں پرابلم اس وقت، اور یہ پرابلم کب آتی ہے جب ٹیرر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. دوسری سائڈ پہ احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط سے کوئی نہیں آپ کو منع کرتا، سوشل ڈسٹینسنگ کریں ضرور کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، اب سینیٹائزر پاکٹ میں رکھیں، سینیٹائز کریں ریپیٹڈلی. جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. یا جیسے گورنمنٹ لیول کے اوپر
ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی بہت اچھی ہے، بلکہ اس سے بھی ہم زیادہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی آگے ایک سٹیپ جا سکتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہر گھر میں جو ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں کووڈ کا اٹیک ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جب ان میں بیماری آئے گی تو ان میں اس کی بیماری کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، ان میں سارے وہ لوگ جنہیں کوئی دل کی تکلیف ہے، کینسر کا پرابلم چل رہا ہے، جو پرانی دوائیاں لے رہے ہیں، کیمو تھراپی اور اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، اور بہت سارے ایسی ملتی جو جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو گردے فیل ہیں. بالکل جی، اور آف کورس سرٹن پیپل آر مور ولنریبل، مطلب ان کو زیادہ خطرہ رہے گا کرونا کا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ سب کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں. مزید بھی بہت سارے سوالات ہیں اومیکرون کے حوالے سے جن کو ڈسکس کریں گے، کس طرح سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، کس طرح سے بہتر طریقے سے سچویشن کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اومیکرون کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے یہ نیا ویریئنٹ ہے، ساؤتھ افریقہ سے سٹارٹ ہوا ہے، جس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک وارننگ ایشو کر دی گئی ہے WHO کی طرف سے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے پریونشنری میئرز لیں، ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جتنا انٹریکشن کو، ایون فلائٹس تک بین کی جا رہی ہیں دوبارہ سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے تو کچھ مہینے پہلے ہم دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف آنا شروع ہوئے تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ کب سے لاک ڈاؤن میں رہ رہے تھے، جہاں پہ ہوٹلز بند تھے، سوشلائزنگ نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے ابھی بھی وہ پروسیجر جاری تھا اور وہ ابھی بھی اس لاک ڈاؤن والی سچویشن سے باہر نہیں نکل پائے تھے. تو ابھی تو ہم لوگوں نے یہ سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ شاید زندگی جو ہے وہ نارملسی کی طرف جا سکے، لیکن وہیں پر دوبارہ اومیکرون پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ پھر سے وہی لاک ڈاؤن سچویشن لاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر جان ہے تو جہان ہے، آپ کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، ہماری فیملیز کو سیف رکھیں اس وائرس سے اور اس ویریئنٹ سے پوری دنیا کو سیف رکھیں. آگے چلتے ہوئے بہت ساری امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اومیکرون کے حوالے سے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا اومیکرون، کیا مختلف ہے اس ویریئنٹ کے اندر جو کہ دوسرے ویریئنٹس کے اندر موجود نہیں تھا، کیوں WHO سے لے کر ہر گورنمنٹ تک کنسرنڈ ہے، کیوں فلائٹس کو بین کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر، کیا وجہ ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھ سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو بچائے رکھ سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر موجود ہوگا، آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے خود پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ویریئنٹ کے حوالے سے، اومیکرون کے حوالے سے. ایک چیز جو کہ بڑی آئی تھنک سب کے مائنڈ میں شاید یہ سوال ہوگا ویکسینیشن کو لے کر. ایک تو ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہے جو کرنٹلی لگوائی جا رہی ہیں، اور کیا ایک اومیکرون کے لیے اسپیسیفک ویکسین، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 60 to 90 ڈیز لگیں گے ایک ایسی ویکسین بنانے میں جو کہ اسپیسیفکلی اومیکرون کو ٹارگٹ کرے گی، کیا یہ والی ویکسین چل سکتی ہے یا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اومیکرون کے لیے جو اسپیسیفک ویکسین بنائی جائے گی اس کا؟ یہ آپ کو بہت اچھا کوشچن ہے. ایک وقت تھا ہمارے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں تھی، تو اس ٹائم کو آپ ریکال کریں، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے. اس وقت بھی کووڈ کے ساتھ الحمدللہ ہم کووڈ فیس کر رہے تھے، اور اگر پری ویکسینیشن ٹائم کو دیکھیں، اس کی پوسٹ ویکسینیشن ٹائم کو دیکھیں، ڈفرینسز آئے ہیں لیکن بہت زیادہ کچھ میجر ڈفرینسز نہیں آئے. بہت سارے پیشنٹ جو ہیں ویکسینیشن کے بعد بھی ان کی ایکسپائریز ہوئی ہیں ویکسینیشن کے بعد، اور ویکسینیشن کبھی بھی 100% افیکٹو نہیں ہوتی. یہ کہ دنیا میں پہلی ویکسینیشن نہیں ہے، اس سے پہلے جو دوسرے نمونیاز ہیں، کووڈ بھی نمونیا ہے، اس سے پہلے دوسرے نمونیاز ہیں، ان کے لیے بھی ویکسینیشنز آتی ہیں اور لگواتے ہیں. ہر سال لوگ لگواتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ لگواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نمونیا کا پرابلم ہوتا ہے. ان میں سے بعض جو اللہ کو پیارے ہوتے بھی ہیں. تو اسی طرح کووڈ کی ویکسینیشن کا بھی یہ حال ہے. پہلی بات یہ ہے ویکسینیشن اویلیبل ہے تو ضرور لگوانی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ایک چیز اویلیبل ہے تو وہ ضرور لگوائیں، اور سبھی کو ریکمینڈ ہونی چاہیے. جو اگر کسی کو کوئی بہت میجر کنٹرا انڈیکیشن ہے، نہیں لگ سکتی، الرجی کا پرابلم ہے، اور اسے کینسر کا پیشنٹ ہے جس کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، تو کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں ہم نہیں لگاتے. ادروائز جو فٹ ہیں ہیلدی انڈیویجول یا جو دوسرے پرون ہیں ان میں لگوانی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہی اویلیبل ہے. دوسری بات، اومیکرون کے نئی ویکسینیشن آنے کا انتظار مت کریں. جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگوائی،
جو 1 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ اومیکرون کا تو انسان ہی کرے نا. پہلا سوال تو یہ نا کہ کیوں نہیں لگوائی. ہاں کیوں نہیں لگوائی, وہی بات. ہماری خاص طور پہ ہمارے ایریا کی پبلک بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, انہیں ان کی لینگویج میں باتیں سمجھانا پڑتی ہیں, اور وہ ڈر. سمجھائیں ذرا ان کو کہ ویکسین اب تو لگوا ہی لیں. دیکھیں پہلے تو میں ان سے معذرت کروں گا پبلک کو, جو عام پبلک ہے, کہ شاید کچھ ہماری غلطیاں تھیں یا کسی وجہ سے ہم نے انہیں بہت زیادہ ڈرا دیا, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. پرابلم تھی, احتیاط ضرور کرنا چاہیے تھی, لیکن جب ہم نے ان کے منہ سے نوالا چھینا, انہیں بہت زیادہ ہم نے تکلیف میں ڈالا. پھر گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے, دوسری چیزیں کی, وہ بھی ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ویکسینیشن لگوائیں. ہماری قوم نے پولیو کی ویکسینیشن کرواتے کتنے سال لگوا دیے, ہم پوری دنیا سے پیچھے رہ گئے. اب لوگ پولیو کی ویکسینیشن کی طرف آ رہے ہیں, تو الحمدللہ پولیو کی ریڈیکیشن ہو رہی ہے. تو ویکسینیشن کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیماری سے بچا رہے ہیں خود کو اور اپنی فیملی کو. تو سارے لوگ ویکسینیشن ضرور لگوائیں. اگر کسی کو شک ہے, ڈاؤٹ ہے کہ مجھے فلاں پرابلم ہے, وہ ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے, ساری چیز ڈسکس کرے, ڈیٹیل میں اپنی ہسٹری, اپنی ریکارڈ دکھائے. اگر اس کا ڈاکٹر, اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے, وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہ لگوائیں, کوئی ایسی بات نہیں, تو ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن جنرلی ساری پبلک کو لگوانی چاہیے. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو کووڈ کا اٹیک نہیں ہوگا, خدا نہ خاصا اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی شدت بہت کم ہوگی, اس میں ڈیتھ ریٹ کافی کم ہو جاتا ہے. یہ اس کا بڑا فائدہ ہے. اچھا, اور اگر سمٹمز کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو بڑا ضروری ہے کہ یہ آئیڈیا بھی لوگوں کو ہو کہ نارمل کووڈ سچویشن, فلو وائرس یا سردی جس کو بولتے ہیں, جو کہ آج کل کے موسم میں ہوتی رہتی, اور اومیکرون کے جو سمٹمز ہیں اس میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ سوری, سمٹمز جو ہوں گے, جو سمٹمز ہوں گے اس میں مختلف کیا ہوگا اومیکرون کے؟ اب دیکھیں پھر بات وہی ہو رہی ہے, اومیکرون بھی ویسے ہی بیہیو کرے گا موسٹ پروبیبلی. کووڈ میں پہلے بھی پیشنٹ ایسمپٹومیٹک بھی ہوتے ہیں, انہیں کوئی سمٹم نہیں ہوتی, انہیں کووڈ ہوتا ہے, انہیں پرابلم نہیں ہوتی. بہت سارے کیسز آپ نے ینگ فیملی ممبرز دیکھے ہوں گے, وہ یہی تو روتے ہیں کہ یار ہمیں تھا ہی کچھ نہیں, ہمیں کووڈ پازیٹیو نکال کے انہوں نے 15 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا, یہ پرابلم آئی. تو ایسمپٹومیٹک, پھر مائلڈ سمٹمز ہو سکتی ہیں, یہ پہلے بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا تو اس کی سمٹمز بہت کم ہوگی, لیکن جب آئیں گی تو پھر سڈن آئیں گی اور سویئر آئیں گی. بالکل یہی چیز. تو اس کے لیے کوئی پریپیئر نہیں مطلب ہم کر سکتے آلریڈی پریکاشنری میئرز؟ اگر کسی کو اللہ معاف کرے یہ ہوتا بھی ہے, تو آخر تک ہی پتہ چلے گا آپ کو, اس سے پہلے نارمل سمٹمز, یعنی کہ آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ نارمل سمٹمز بھی اگر آپ کو ہو رہے ہیں فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس میں بالکل ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں. اب میں آپ کے اس کویشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, ابھی کل میں نے ایک اماں جی کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب, ایک سینئر ڈاکٹر صاحب نے انہیں ایڈوائز کیا کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے, آپ داخل کروائیں. انہوں نے داخل نہیں کروایا. شام کو اماں جی جب گر پڑی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, پھر اٹھا کے لائے, اور پھر وہی ڈاکٹر صاحب کو بلیم کرنے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سختی سے کیوں نہیں کہا, ہمیں زبردستی داخل کیوں نہیں کیا. بھئی آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے, آپ ڈاکٹر کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, پھر جب موت کو قریب سے دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی یہ بھی ڈاکٹر کا قصور ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر پیشنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں علامات ایسی آ رہی ہیں, خاص طور پہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, بخار اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا, اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, میں ایڈوائز کروں گا کہ ہر فیملی میں ایک پلس آکسیمیٹر ضرور ہونا چاہیے, آکسیجن چیک کرنے والا آلہ جو ہے. آکسیجن چیک کرتے جائیں, اگر آکسیجن کا لیول 95 سے نیچے آنا شروع ہو گیا, آپ ہائی الرٹ ہو جائیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اگر 90 سے نیچے آپ کا آکسیجن کا لیول آ گیا ہے تو کسی بھی صورت آپ کمپرومائز نہ کریں, ہر صورت اپنے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیں. 90 سے نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو مزید ٹائم دیں, مہلت دیں. نوجوان لوگ جو ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ آتی ہے, وہ ٹل دا اینڈ فائٹ کرتے رہتے ہیں, اور جب بالکل گر پڑتے ہیں پھر آتے ہیں. بوڑھے لوگوں میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ان میں چونکہ ریزرو بہت کم ہوتے ہیں, وہ بیماری کا اتنا اچھا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو کسی بھی وقت سڈنلی کولیپس کرتے ہیں. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے آکسیجن لیول. اگر آپ ریموٹ ایریا میں ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, آپ گھر میں اسٹے کرنا چاہتے ہیں,
جب پینڈیمک کا زور ہوتا ہے، ہاسپٹلز میں رش ہوتا ہے، آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی ایک فیملی ممبر کو ان نیسیسری لے کے جائیں گے تو باقی 3-4 فیملی ممبر افیکٹ ہوں گے یا کووڈ گھر میں آئے گا، تو ٹھیک ہے، اٹ از ایکسیپٹڈ پالیسی اس میں، لیکن پھر گھر میں مانیٹرنگ کریں، آکسیجن چیک کرتے رہیں. ٹیلی میڈیسن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے فون پہ رابطے میں رہیں، ویڈیو کال کروا دیں. ویڈیو کال. ہاں، سائنس کی ترقی کا فائدہ اٹھائیں. اگر ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے ویڈیو کال کے پہ کہ آپ کا پیشنٹ بالکل اچھا ہے، اس کی سانس کی پرابلم نہیں ہو رہی، رپورٹ شیئر کر دیں واٹس ایپ پہ، تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے مشورہ کریں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو جا کے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، کووڈ کا ایکسپوجر کم ہوگا. ہاسپٹل میں کووڈ کے علاوہ بھی بہت سی جراثیم ہیں جن کا ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ جراثیم آپ گھر لے کے آئیں گے تو پرابلم کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. اس لیے سمٹمز کو نظر رکھیں. اگر سڈنلی ہوتا ہے، ہمیشہ سڈنلی ہونے سے پہلے کچھ علامات آ رہی ہوتی ہیں، جو آل آف سڈن چیزیں آتی ہیں اس سے پہلے الارمنگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈاکٹر سے ڈسکس کر لینی چاہیے ان ٹائم. بالکل. اینڈ آف کورس میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتی ہوں. آئی ریئلی وانٹ سے دیٹ اگین کہ ڈرنا نہیں ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ ریالٹیز ہیں. اور جس طرح سے پہلے ہم لوگوں نے فائٹ کیا ہے کرونا کے دوسرے ویریئنٹس کو، انشاءاللہ یہ بھی ہم کر سکیں گے. لیکن پتہ ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز اوائڈنس ہر سچویشن میں از ناٹ اے بلیس. اگر اوائڈ کرتے رہیں کسی چیز کو اور کہیں نہیں نہیں یہ بس جھوٹ ہے آنکھیں بند کر کے، تو وہ اصل میں جھوٹ نہیں ہو جاتی ہے، وہ وہیں پہ رہتی ہے، بلکہ اور خطرناک ہو جاتی ہے. آپ کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، سیف رہنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے جسٹ ان کیس ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے، فوری طور پہ ویکسینیشن کروائیں. اپنی انتظار مت کریں اگلی ویکسین کا، فوری طور پہ ابھی ویکسین لگوائیں. اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنی فیملیز کو سیف رکھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پاکستان کو اور پوری دنیا کو بلکہ بچا کے رکھیں اس نئے ویریئنٹ سے، کرونا سے، ہر طرح کی بیماریوں سے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، آپ نے جوائن کیا ہمیں آج کے سیگمنٹ میں. بہت ہی انفارمیٹیو رہا آج کا شو. امید کریں گے آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. آج کا پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. مجھے اجازت ہے، میں ملوں گی آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.